जिक्र भी नहीं किया हो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट का। वो जिसको कह रहे थे पाकिस्तान जिससे गिरवी रख दिया गया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी जाएगी, वो कानून लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको उस वक्त भी पता था कि ये IMF के मायदे की प्री कंडीशन है, एक लाजमी शर्त है। ये इन्होंने इस IMF के एग्रीमेंट के साथ इन्होंने कोशिश की है वोट डाले में आके। अब जरा से बात करें कि अभी तक हकीकत में हुआ क्या है, क्योंकि रौला बहुत ज्यादा है ना, शोर बहुत ज्यादा है। अभी तक हुआ क्या है? हुआ सिर्फ ये है कि वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर जगड़ा, जो अभी आपको जरा सी इसकी तफसील बताएंगे, उन्होंने खत लिखा वफाकी हुकूमत को। उस खत की तफसील तो ये बताएंगे, लेकिन उस खत का लुब्बे लुबाब क्या था और वो खत लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, वो जरा सा मैं कौम को बता दूं। जिस वक्त IMF का मुआहिदा करना था, ये क्या करते थे मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ जुबानी उसकी मुखालफत नहीं करते थे, ये जुबानी कोशिश सिर्फ नहीं करते थे कि किसी न किसी तरीके से IMF का मुआहिदा जो है वो हो ना पाए। ये असेंबली में फ्लोर पे वोट भी डालते थे उसके खिलाफ कि किसी न किसी तरीके से उस IMF के मुआहिदे को रोक दिया जाए। जब PTI से इन्होंने मदद मांगी, उसी PDM की हुकूमत ने, जो उससे चंद महीने पहले ये सब कुछ कर चुकी थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए, तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है PTI की, उन्होंने मस्बत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कौम का मुफाद शामिल है, इसलिए हम अपना पेट काट कर आपकी वफाक की हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हैं, ताकि आपका मुआहिदा हो सके IMF के साथ। वो और बात है कि उसके 2 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ। आज उम्मीद है कि आज वो मुआहिदा बोर्ड कर देगा अप्रूव। 24 घंटे के अंदर मस्बत जवाब दिया। साथ इन्होंने खत लिखा और उन्हें कहा कि जी अगर आप हम चाहते हैं कि हम ये करें, हम बिल्कुल करेंगे, इसके लिए ये कुछ इक़दामात हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, जिससे ये मुमकिन हो सकेगा कि हम आपकी इसके अंदर मदद कर सकें। 2 महीने का लफ्ज, 2 महीने का वक्त, और मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूं, मुझे नहीं याद कि कभी 3 साल में वजीर था, किसी ऑपोजिशन के MNA ने भी, वजीर छोड़ें, किसी MNA ने भी मुझसे को राब्ता करने की कोशिश की हो, टाइम मांगा और मैंने उसको टाइम ना दिया हो, कभी एक दिन भी इंतजार करवाया हो। 2 महीने सूबे का वजीर खजाना मीटिंग मांग रहा है, और ये जो ताकत के नशे के अंदर इस वक्त धोते हैं, उनको सवाए डंडे और ताकत के अलावा नजर नहीं आ रहा। किसी ने गलत फहमी इनको पैदा कर दी है कि ये वाइसराय बन गए हैं पाकिस्तान के, किसके ये नुमाइंदे हैं। वो इन्हीं से पूछें कि ये किसके समझते हैं नुमाइंदे हैं, कि जो वाइसराय के। 2 महीने वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मीटिंग का टाइम नहीं दिया जाता। 2 महीने, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत क्या हो सकती है? इनको फिक्र थी कोई IMF एग्रीमेंट की? इनको कोई फिक्र थी IMF एग्रीमेंट की? इनको तो अगर वजीर खजाना बोला था और मस्बत जवाब दिया था, इनको तो अगले दिन बुलाना चाहिए था। 2 महीने मुलाकात नहीं की। जिस वक्त अभी ये खत लिखा, तो आप कहां से निकल आया टाइम मुलाकात का? भी तो 1 घंटे मुलाकात करके हैं तैमूर जगड़ा वहां पे मिफ्ताह इस्माइल के साथ। ये भी आपको बता देंगे वहां पे क्या हुआ। ये कैसे टाइम निकल आया? क्योंकि आप ताकत के नशे में धुत थे। आपको पता था कि आप पहले भी सियासत कर रहे थे, आप पिछले 2 दिन से भी सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। उनकी शौकत तरीन की फोन कॉल आ गई। शौकत तरीन की फ़ोन कॉल के अंदर पहले तो जाहिर है कोई मुल्क के अंदर कानून शानून तो बचा ही कोई नहीं है, वो टैपिंग हो रही है, खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन करें, वो एक अलग कानूनी मसला है, वो कर लेंगे। उसके अंदर वो पुराना काम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कट पेस्ट वाला तो करते ही रहते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं कट पेस्ट करके, ऑडियो भी बना लेते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं किया, वो करते रहते हैं। लेकिन जो चला भी है, मुझे ये बताएं उसमें शौकत तरीन क्या क्या है? शौकत तरीन ये कह रहा है कि भाई लोगों, और यहाँ पे जाहिर है पिछले 2-3 दिन से सैलाब के ऊपर बातचीत हो रही है। आज रात इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ बैठ के सारी दुनिया में फैले हुए जो पाकिस्तानी हैं उनसे अपील करने जा रहे हैं कि वहाँ से इमदादी रकूम भेजी जाएँ, ताकि रिलीफ का काम जो है उसके अंदर मज़ीद तेज़ी लाई जा सके। बाकी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर काम करना है, उसकी सबकी तैयारी हो रही है। इस सारे के अंदर ये बात शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, जो रेवेन्यू के अखराजात के मसाइल को समझते हैं, नंबर को समझते हैं, बात करने, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें।
کوئی ذی شعور انسان بول سکتا ہے کہ یہ اچھی ایڈوائس نہیں ہے؟ کیا عمران خان نے جس وقت کووڈ آیا تھا تو خود ذاتی طور پہ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو فون کال کر کے پاکستان کے لیے یہی رعایت نہیں لی تھی, فسکل سپیس نہیں لی تھی؟ کیا دنیا میں تمام ممالک جو ہیں ان کے لیے زیادہ وسائل پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ کووڈ کی ایک آفت آ گئی تھی, کیا دنیا کے اندر ڈیٹ ریلیف کا پروگرام نہیں لایا گیا؟ کیا آرگنائزیشن آف اکنامک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی OECD نے کیا قرض کے اندر جو ہے ریسٹرکچرنگ نہیں کی تھی؟ کیا یہ خراب چیز ہوتی ہے تو ساری دنیا کیوں کر رہی تھی؟ اسی طریقے سے پاکستان کے لیے ایک ناگہانی آفت آئی ہے اور اس کے اندر منطق بنتا ہے. اس وقت وزیر اعظم پاکستان کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے پاکستان سے, ساری دنیا سے شہباز شریف جو ہیں باہر کی ملکوں سے, قوتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ایک ناگہانی آفت آ گئی ہے ملک کے اندر, اس کے لیے پاکستان کو وسائل کی ضرورت ہے, اس میں ہماری مدد کی جائے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ باہر کی حکومتوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں IMF سے کہیں گے کہ یار صرف ہمیں اس سال کے لیے یہ جتنا ہمیں اخراجات کرنے ہیں اس کے فلڈ کے ریلیف کے لیے, سیلاب کے ریلیف کے لیے جو ہمیں اخراجات کریں, اتنی آپ ہمیں گنجائش دے دیں کہ ہم اپنا پیسہ استعمال کر سکیں, ہم دوسروں سے نہ مانگیں, ہم اپنا پیسہ استعمال کر سکیں. اس کو ایسے بنا دیا جیسے پتہ نہیں کیا کوئی بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ 17 جولائی کے بعد سے خاص طور پہ ان کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ سیاسی طور پر کر نہیں سکتے. جس سیاسی میدان کے اندر جاتے ہیں ان کو شکست فاش نظر آتی ہے. آگے پنجاب کے اندر بری طریقے سے شکست ہوئی ان کو, کراچی کا الیکشن ہوا بری طریقے سے شکست ہوئی ان کو, اسی لیے وہ اس کے بعد وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے ہی بھاگ گئے. ابھی آگے الیکشنز آ رہے ہیں, وہاں پہ بھی نظر آ جائے گا. تو اب یہ ایک بوکھلائی ہوئی حکومت ہے جو چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی غیر سیاسی بنیاد پہ ہم کوئی مدعا کھڑا کر کے عمران خان کو قابو کر سکیں. عمران خان کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو چکی ہے اور آپ جتنی کوشش کریں گے عمران خان کو دبانے کی وہ اتنی ہی ان کی مقبولیت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب میں تیمور سے ریکویسٹ کروں گا کہ دو چیزیں, ایک تو خط میں انہوں نے لکھا کیا تھا وہ ذرا سی اس کی تفصیل بتا دیں, اور مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا ہوا اس کا ذکر کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس میں اسد صاحب نے جو پہلی بات کہی ہے, جو خط ان کو 26 اگست کو لکھا تھا, اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بیان کرنا ضروری ہے. وہ شروع ہوتا ہے ایکچولی فاٹا کے مرجر سے. فاٹا کا مرجر ہوا تھا مئی 2018 میں, اور اس وقت ان کے لوگوں سے ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ان کو چونکہ 70 سال اگنور کیا گیا, مین سٹریم میں لانے کی رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا کو دی جائے گی, اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, ہیلتھ دیکھ لیں, آپ روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, پولیس وہاں پہ نہیں تھی, جوڈیشری وہاں پہ نہیں تھی, لوگوں کا, اور جو 20 سال میں وہاں پہ ملیٹنسی کے اگینسٹ جنگ ہوئی تھی, ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے جو ہے پیسے خرچ کرنے پڑتے. اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک رپورٹ, سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ میں یہ وعدہ کیا, آج مفتاح اسماعیل صاحب کو دوبارہ پڑھا, کہ اوور اینڈ ابو دا شیئر آف دا PSDP جو اس وقت بنتا تھا 22 ارب, 3% آف دی NFC will be given to the development of FATA for 10 years. وزیر خزانہ جب وہ مرجر ہوا, جب یہ کمٹمنٹ ہوئی قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ, اور خیبر پختونخوا کو جس بیسس پہ یہ دیا گیا, تو وزیر خزانہ اس وقت تھے مفتاح اسماعیل صاحب, آج وہ مانے بھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں جب قبائلی اضلاع ملے تو 3 سال ہم نے کوشش کی ہے, اور بلکہ سب سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے ہمارے اسد صاحب تھے, کہ اس کو بہتر طریقے میں کیسے حل کریں, کیونکہ جن چیلنجز میں ہمیں اکانومی ملی تھی تو پیسے نہیں تھے, لیکن اسی کو لے کے ہم نے اینالائز کیا, اور اسد صاحب نے پھر ایک پلان بنایا کہ ہمیں ہر سال جب تک ریسورسز نہ آئے, جب تک NFC نہ ہو, اس کی بھی کوشش کی. سب سے پہلے اسد صاحب نے بلائی کہ ہم ان کا بجٹ زیادہ کرتے جائیں گے, اور وہ ہم کرتے گئے.
اس کے لیے ان سے بھی آرگیو کرنا پڑتا تھا. اسد صاحب کو بھی خط لکھے تھے. اس کے بعد جب حفیظ شیخ صاحب آئے تھے ان کو بھی خط لکھے تھے. جب پہلا ایم او یو تھا ایسے ہی خط ہمارے ایم او یو ایکسیپٹ کرنے کی کنڈیشنالٹی تھی اور میں نے خود لکھا تھا. اس کے بعد ہم نے پہلے سال اس قبائلی اضلاع کا بجٹ انکریز کیا. جب دوسری بار ہم سے ایم او یو پہ سائننگ مانگی, شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے, ایسے ہی ان کے ساتھ بات ہوئی اور انہوں نے ہمارے ڈیمانڈز مان کے ہمیں 25 ارب روپے کی ریکارڈ این ایچ پی کا ایک گرانٹ دیا ہمارے بقایا جات کے. تو جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو بڑا کلیئر تھا کہ ان کو یہ بتانا پڑے گا مجھے پارٹی کی پالیٹکس کو علاوہ رکھتے ہوئے کہ قبائلی اضلاع پہ ہمارے ساتھ کام کریں, ان پہ انویسٹمنٹ, ان کی سیکیورٹی, اس کا پورے پاکستان پہ اثر, یہ ایک نیشنل کاز ہے. پہلے خط لکھنے سے پہلے بھی جو کہ جولائی میں لکھا تھا, بجٹ سے پہلے میں صرف مفتاح اسماعیل صاحب سے نہ ملا. این ای سی میں یہ ذکر پرائم منسٹر صاحب کو کیا, ساری جو فیڈرل کابینہ ہے ان کو کیا. انہوں نے پھر کہا کہ مفتاح اسماعیل سے جا کے ملے, ان کا رات تک انتظار کیا 2 بجے تک. پھر نیکسٹ ڈے ان سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی, میں نے یاد دلائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے خرچے پورے نہیں ہوں گے فاٹا کے. 2 میرے بڑے ایشوز ہیں فاٹا کے, این ایچ پی کے, آپ یہ سالو کریں. انہوں نے کہا میں اپنی بجٹ سپیچ میں یہ کہہ دوں گا. مجھے بعد میں انفارمیشن ملی کہ انہوں نے کیبنٹ میں ڈسکس کیا, وہ نہیں کیا. اس کو مفتاح اسماعیل صاحب ڈینائی کریں کہ ہم ملے یا نہیں ملے اس وقت. اس کے بعد obviously جب آئی ایم ایف کے ایم او یو کا ٹائم آیا, ہم نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ کو یاد ہے ہم پوچھ رہے تھے ابھی آپ سرپلس مانگ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھے. 5 جولائی کو ٹائم ملا جو اسد صاحب کہہ رہے ہیں. 5 جولائی کو ان سے میٹنگ کی. انہوں نے ایک 3 لائن کا خط دیا, وہ بھی میں نے جو ہے وہ ایز اے کنڈیشن نکالا تھا کہ ہم آپ کے ایشوز پہ امیڈیٹلی آفٹر کام کریں گے. اور اس کے بعد میں نے اپنے سیکرٹری فائنانس کو کہا کہ نہ صرف سائن کریں, ود ان 24 آورز ان کو پہنچائیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اور 6 جولائی کو یہ پہنچایا. آپ کو پتہ ہے ورنہ یہ سرکاری پروسیسز ٹائم لیتے ہیں, ایک میٹنگ نے یہ 50 دن لیے نا. تو 6 جولائی کو ان کو وہ خط پہنچایا. پھر اس کے بعد کوئی 5-6 بار, میں وہ اسکرین شاٹس لیک نہیں کروں گا, لیکس کا ایک کلچر ہے, مفتاح صاحب کو, لیکن میں نے اپنی پشاور کی پریس کانفرنس میں وہ ساری ڈیٹس بتائی ہیں جب مفتاح صاحب کو میسیجز کیے گئے. اپنے فون سے ہی میں ریڈ کر رہا تھا, آج کل اگلے ہفتے. انہوں نے پبلکلی کہا کہ اس لیے نہیں دی کہ ان کے سیکرٹری کے کمر میں درد تھا یا وہ حج پہ گئے ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا, اسد صاحب شاید بتا سکیں گے کہ یہ پوری فائنانس ڈویژن میں ایک سیکرٹری اور منسٹر کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا جو یہ ایشوز پروسیس کر سکتا ہے. ڈر مجھے یہ تھا ان کی اپنی پارٹی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ منسٹر چینج ہو جائے گا, سیکرٹری ان کا پتہ نہیں ہوتا کب چینج کرتے ہیں, سب کچھ دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, اور اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو سارے چمچے ہیں جنہوں نے پہلے یہ ایشو اٹھایا پھر آج اٹھایا, کبھی جب میں یہ باتیں کہتا رہا ہوں انہوں نے کبھی فاٹا کی بات نہیں کی, انہوں نے کبھی خیبر پختونخوا کی بات نہیں کی. اگر ہم پہ پاکستان کے لوگوں کا حق اٹھانے کے آواز کے لیے جو ہے آپ نے سوالیہ نشان ہماری لائلٹی پہ لگانا ہے تو وہ آپ لگائیں. ہم پاکستان کے لوگوں کا حق ڈیفینڈ کریں گے. خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے, فاٹا پاکستان کا وہ حصہ ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. مفتاح صاحب نے ایک اور بات کہی کہ صرف وفاق نے پیسے جو ہے وہ فاٹا پہ لگائے ہیں. 2 باتیں میں کہوں گا, اگر صرف وفاق نے لگائے ہیں تو اس کا مطلب عمران خان نے لگائے ہیں, اور یہ میں ریکارڈ پہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان وہ پرائم منسٹر تھے جنہوں نے قبائلی اضلاع کا بجٹ 40 ارب سے 130 ارب تک بڑھایا. یہ بات ان کی تب بھی اس لیے غلط ہے کیونکہ خیبر پختونخوا نے وہ واحد صوبہ ہے باقی صوبوں کا شیئر نہ ملتے ہوئے کہ اس نے فاٹا پہ پیسے جو ہے وہ ہر سال لگائے ہیں.
ابھی ان کو سلائیڈ پہ دکھایا ہے کہ پچھلے سال کوئی 15 ارب، اور ہمیں اپنے پیسوں کا ایشو ہوتا ہے، میرا اکاؤنٹ 1 اکثر نیگیٹو میں ہوتا ہے، لیکن ہم فاٹا پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ میں آپ سب کو جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جا کے وہاں پہ حالات دیکھیں، ان لوگوں کی لائلٹی ہم نے لینی ہے، ان کا ٹرسٹ پاکستان کے اسٹیٹ پہ ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر اس کے لیے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ لڑ رہی ہے تو یہ کوئی بری بات ہے؟ ہم اپنا جاب نہ کریں، پاکستان کا انٹرسٹ صرف تب ہرٹ ہوگا، یہ میں آپ کو وہاں کی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں، جب اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو تکلیف ہوگی تو آئی ایم ایف سے $2 ارب لینے پڑیں گے۔ یہ سینس آف ڈیپریویشن نہ پھیلائیں۔ میں کون سا فاٹا کا شہری ہوں، میں نے 10-15 سال جو ہے پروفیشنلی باہر ہی گزارے ہیں، لیکن جب یہ رسپانسبلٹی ملی، یہ سارا کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کیوں وہاں پہ ڈیپریویشن ہے؟ کیوں ہر چیز پہ وہ سٹنگ گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس 70 سال وعدے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی جب میٹنگ میں گئے، اور میں مفتاح صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا، ہمیں ان چیزوں پہ مل کے کام کرنا پڑے گا، ایک کمیٹی بھی بنائی، اس کمیٹی میں ہم نے یہ بھی کہا کہ کم از کم فاٹا کا ایشو مہینے میں حل کر دیں گے، آئی ہوپ وہ منٹس میں آ جائے گا۔ لیکن وہاں بھی، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سوال مفتاح صاحب نے پہلے پبلکلی کیے، پوسٹیں کتنی بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں، خیبر پختونخوا نے پیسہ لگایا یا نہیں لگایا، خیبر پختونخوا کو تو ہم پیسے دیتے ہیں۔ ایک سوال میں کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں، اور وہاں پہ میں نے کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جب این ایف سی نہیں ہوا باقی صوبے کے پیسے قبائلی اضلاع پہ لگائے، فیڈرل گورنمنٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ پیسے این ایف سی کے شیئر کے قبائلی اضلاع کے نہیں ہیں۔ جب این ایف سی نہیں ہوا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیسے دے، تو اس کا مجھے جواب نہیں ملا اور مل بھی نہیں سکتا۔ آئی ہوپ اس کے بعد میٹنگز جلدی ملیں گی، رائٹ؟ اور یہی تو چیزیں ختم اٹھائیں، اور نہ آپ کو خط لکھنا پڑے گا دوبارہ، اور نہ سارے پاکستان کے میڈیا پہ طوفان کھڑا کرنا پڑے گا کہ وزیر خزانہ وفاق کا وزیر خزانہ صوبے کے ساتھ مل کر بیٹھ جائے۔ اور اس پہ بھی جی خط پہ میں 2 چیزیں کہوں گا۔ خط کو میں اون کرتا ہوں، میں نے سائن کیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اون نہ کروں۔ خط میں لکھا، کوئی دیکھ لے چیلنج کر لے، اور خود لکھا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کس نے لکھا ہے، میں جی 15 سال کام کر چکا ہوں کارپوریٹ، اس میں خود اپنی چیزیں خود لکھتا ہوں، سمریز بھی اکثر خود لکھواتا ہوں۔ خط میں جی خط کو میں اون کرتا ہوں کیونکہ اس میں لکھا ہے، مجھے ختم کرنے دیں۔ خط میں لکھا ہے قبائلی اضلاع کے بجٹ کا ایشو سالو کرنا چاہیے۔ خط میں لکھا ہے کہ این ایچ پی کے جو رننگ فائنانسز ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے، جیسے اپنی گورنمنٹ میں پچھلے سال میں 68 ارب روپے ملے تھے۔ یہ بھی ایک ایم او یو کے تحت ہے، اور وہ ایم او یو بھی سائن ہوا ہے 2016 میں، اور اس پہ سائن ہے پرویز خٹک کے اور خواجہ آصف کے۔ لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہمیں 1 روپے نہیں ملا۔ تو خط کو میں اس لیے اون کرتا ہوں، اور اس میں تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ این ایف سی بلائیں تاکہ ہم یہ ایشوز پرماننٹلی سالو کریں۔ اور اس میں چوتھی چیز یہ لکھی ہے کہ جب سیلاب آیا اور یہ ہمارا ڈیفیسٹ پہلے سے ہے تو ہم کیسے سرپلس چھوڑنے کے پوزیشن میں ہوں گے۔ اس میں جان بوجھ کے یہ نہیں لکھا کہ ہم اپنی آئی ایم ایف کی کمٹمنٹ سے پیچھے جائیں گے، کوئی جا کے یہ دکھائے۔ اور یہ اسی لیے لکھا اس طریقے سے کہ اسٹیٹ کو کوئی ڈیفیکلٹیز نہ پڑے۔ ایسے نہیں کیا کہ ہمارے ایم این ایز نے اسی آئی ایم ایف کے ڈیل کے اگینسٹ جا کے پارلیمنٹ میں ووٹ کیا، اسی وجہ سے اسی طریقے سے لکھا، اور اسی لیے جو ہے وہ اون کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ میں تھا،
وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا اور کرنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہی استعمال کر کے, اور میرے خیال میں وہ کریں گے بھی آگے اپنی سیاست کھیل کے, یہ استعمال کر کے آئی ایم ایف کو دکھانا کہ یہ جو ابھی $10 ارب کا کاسٹ آئے گا, 2010 میں آیا تھا, $10 ارب ہوتے 2000 ارب روپے. اس میں جیسے ہم نے کووڈ میں ایڈجسٹر لیا تھا, ڈیٹ جو ہے وہ ریسٹرکچر کیا تھا, کہ یہ کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ یہ آسان کریں, اور اگر یہ غلط ہوتا تو کل اس پہ فورن منسٹر بلاول بھٹو کا بھی یہ بیان نہ آتا. تو بالکل جی میں اس خط کو صاحب ایک کوسچن کا جواب دے دیں, ایک ایک کر کے بھائی, ایک جو آڈیو آپ یہ چیزیں آئی ہے اس آڈیو کے کنٹینٹ جو ہے اس کا, اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ جو شوکت کے نیشنل انٹرسٹ اور جنرل ہوئی ہے اس کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے شوکت ترین صاحب کے الفاظ کے مطابق, دونوں ایک ہی سوال نہیں, سوال وہ بھی وہی کر رہے ہیں, میں بھی وہی کر رہا ہوں کہ کیا نیشنل انٹرسٹ آپ کی مشروط ہوئی یا نہیں ہوئی شوکت ترین کے ساتھ, اور دوسرا یہ جو آئی ایم ایف کے ڈیل کی آپ بات کریں, ایک ہوتا بیک آؤٹ کرنا اور ایک ہوتا ری نیگوشیٹ کرنا, there is a difference between it technically ایسا صاحب. بھائی میں آپ کو تیمور نے پہلے بتا دیا اس خط کے, میں وہی بول رہا ہوں ریالٹی کیا ہے, ریالٹی ہے خط, باقی رولا ہے, حقیقت صرف ابھی تک ایک خط ہے. اس خط کے اندر کہیں لکھ رہا ہے کہ ہم رینیج کریں ڈیل سے, کہیں پہ لکھا ہوا ہے, وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, ایک ٹویٹ آتی ہے, وہ ٹویٹ میں کہتے ہیں جی انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا, وہ جھوٹ ثابت ہو گیا, آئی ایم ایف کو کوئی خط نہیں نکلا, یہ جھوٹ نکلا. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ڈیل سے نکل جائیں گے, وہ جھوٹ ثابت ہوا, سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے خط, جا کے پڑھ لیں, سب پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں آڈیو کا کانٹینٹ, پہلی بات تو آڈیو ہوئی, پہلے ہوئی آڈیو, خط بعد میں لکھا گیا, تو اینڈ رزلٹ کیا نکلا, جو بھی بات چیت ہوئی اس کا اینڈ رزلٹ مجھے یہ بتا, آپ سب میں سے ہمیں اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے, آپ سب میں سے ہمیں بتا دیں کہ اس خط میں, تیمور جھگڑا کے خط میں مترضہ کیا بات ہے, ایک چیز بتا دیں. آپ کا کوشچن یہ, ایک سیکنڈ, آپ نے کہا کہ جو شوکت ترین صاحب نے اس لیے کہا کیونکہ ملک اس وقت سیلابی کیفیت میں تھا, ایک گڈ فیتھ کے اندر یہ بات ہوئی. اس آڈیو کے اندر ویری کلیئر ہے, کیونکہ ہمارے اوپر کیسز بنے, ہمیں انہوں نے آگے سنیں سر, پہلے سوال سنیں نا سر. نہیں ایسا نہیں ہے نا, محسن لغاری صاحب نے کہا, میں سمجھ گیا سر ایک سیکنڈ سوال تو کریں جی, میں سمجھ گیا. محسن لغاری صاحب نے کہا کہ جی کوئی اسٹیٹ, ہم کوئی ایسا, انہوں نے کہا میں کویسچن کر لوں کہ ایسے تو نہیں کہا کہ اینٹی اسٹیٹ تو نہیں جا رہے, تو انہوں نے کہا جی اینٹی اسٹیٹ تو نہیں, ہم چیئرمین کے خلاف تو نہیں جا سکتے, کیسز ہے یہ, اس کے اندر ویری کانٹیکسٹ ویری کلیئر ہے کہ کیونکہ انہوں نے آپ کے اوپر کیسز بنائے, جس لیے ایسا نہیں ہے, میں نے بھی سنا ہے اس کو, ظاہر ہے اس کی بہترین تشریح تو شوکت ترین صاحب خود کر سکتے. ان سے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ ریاست کے خلاف تو نہیں ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں یہ ریاست کے خلاف ہے لیکن ہم نے پھر بھی کرنا ہے, یہ انہوں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا, سر میں سن لینا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوال پوچھا جس طریقے سے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یار یہ جو پی ڈی ایم کر رہا تھا یہ کیا ریاست کے خلاف تھا, جو پی ڈی ایم صرف باتیں نہیں کر رہا تھا, فون کال نہیں کر رہا تھا, ایکچوئل فلور آف دا ہاؤس پہ ووٹ ڈال کے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کر رہا تھا, ایکچوئل اسمبلی میں ووٹ ڈال کے فیٹ ایف کو سیبوٹاج کر رہا تھا, کیا یہ ریاست کے خلاف تھا یا نہیں تھا؟ اس کا مطلب, یہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست کے خلاف کام کرنا چاہتے. حقیقت بالکل بھی نہیں تھا. سر کیا آپ بھی دونوں جو صوبوں کے وزرائے خزانہ ہیں سر ان کو اسی طرح ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا ان سے رابطہ کر کے ان کو یہ بتاتے رہتے ہیں جو شوکت ترین صاحب نے کیا؟ سر دیکھیں, پہلی بات انہوں نے ڈکٹیٹ نہیں کیا, آپ نے سر انہوں نے, او بھائی میں وہ بولوں نا, کو ان کی ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, وہ فیڈرل فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے, وہ ان کو مشورہ دینے کا پورا حق پہنچتا ہے, اس میں کیا خرابی ہے؟ شوکت ترین کا محسن لغاری سے یا تیمور جھگڑا سے فون پہ بات کرنا اور مشورے دینے میں کوئی غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب مشورے پہ آ جائیں نا, اب مشورے, سر سن لیں نا, جو خط میں پھر بھائی بولوں گا, محسن لغاری کا تو خط ہی کوئی نہیں ہے. حقیقت کیا ہے, میں بار بار یاد دلاتا رہوں گا, حقیقت ہے صرف ایک تیمور جھگڑا کا خط. اس خط کے اندر دو چیزیں ہیں, تیمور جھگڑا آپ کے سامنے, ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اون کر رہا ہے اس خط کو. تیمور جھگڑا نے خود خط کو اٹیچ کر کے ٹویٹ کر کے قوم کے سامنے رکھا. اگر سن لینا, اگر تیمور جھگڑا کو لگتا کہ اس خط میں کوئی غلط چیز ہے تو تیمور جھگڑا خود تو نہ قوم کے سامنے لے کے آتا نا, کوئی اور پھر لیک کرتا. تو اس ڈکٹیشن کہاں سے آ گئی؟ جو بات آخر میں تیمور جھگڑا
کہ خیال میں ملک کے صوبے کے مفاد میں تھی، وہ بات اس نے خط میں لکھی، اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ فلڈز بھی آ گئے. یہی بات وہ 2 مہینے پہلے بھی کر چکے تھے. گاڑی بھی ڈرائیو کر رہے تھے اور آپ کا کام شروع بھی تھی. دیکھیں حقیقت جی سوال لے لیں. سادہ سی بات ہے، آپ کی شوکت ترین صاحب کے ساتھ کی جو گفتگو ہے یہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یا آپ نے بھی کہا کہ یہ بلیک میلنگ ہوگی، آپ نے بھی کہا کہ یہ بلیک میلنگ ہوگی. حقیقت سن لیں. جی حقیقت سن لیں. حقیقت یہ ہے کہ پہلی چیز ہمیں اپنے صوبے کے، ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں میں نے کہا کہ میں نے خط آن کیا، میں نے لکھا ہے، میں نے اس طریقے سے لکھا کہ میرے صوبے کا انٹرسٹ ریپرزینٹ ہو. میں نے اس طریقے سے لکھا کہ اس پہ ہماری IMF کی ڈیل پہ کوئی سوال جو ہے نہ IMF اٹھا سکے نہ کوئی اور اٹھا سکے، اور وہ حقیقت جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو. یہ فگرز کوئی جو ہے وہ بتا لے. اگر میرے پاس پیسے ایکسٹرا ہوتے تو میں مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس جاتا پیسے مانگنے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ بھی سن لیں کہ جب یہ کلچر ہوگا، میں جان بوجھ کے کون سی چیز اس میں جو ہے وہ کہی گئی ہے نہیں کہی گئی ہے اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں. لگاتار پہلے وہ سندھ گئے، ایک دن سکھر کے